बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको आयात कुतुब के बारे में बताएंगे। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने एक इस्तिफ़्ता लिया था हिसार कुतुबी के ऊपर, जिसके बारे में ये आया था कि उसका पढ़ना जायज़ नहीं है। ये उसमें दिखाया गया था। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। हिसार कुतुबी के बारे में ये सूरह आले इमरान की 154 नंबर की आयत है। सुम्मा अंजल अलैकुम से फिर ये आगे या मीकाइल इस तरीके से बीच में मौक्किलीन के नाम इसमें लगे हुए हैं, और आगे फिर और भी बहुत से ऐसे नाम हैं, अलीकन, मलीकन, तलीकन वगैरह इस तरह के नाम थे। तो इसमें फिर ये लिखा हुआ आया था कि इसका पढ़ना जायज़ नहीं है। तो जैसे कि हमारा इदारे का ये असल मकसद है कि नाजायज़ और गुनाह की चीज़ों से, इस फ़न के अंदर जो चीज़ें चल गई हैं उससे बचाना और बचना, और सही चीज़ों को सामने लाना। तो अब हम आज इस वीडियो में ये बताएँगे कि आयात कुतुब कौन-सी है, गोया कोई आयात कुतुब बुज़ुर्गों के यहाँ है भी या नहीं। ये देखिए, ये एक फ़तवे की किताब है, फ़तावा महमूदिया इसका नाम है, और ये बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, बड़े मुफ्ती गुज़रे हैं। मुफ्ती आज़म इनको कहा जाता था। इनसे ये सवाल किया गया है, कुरान पाक में आयात कुतुब कौन-सी आयत है, इसके पढ़ने का तरीका और इसके असरात क्या हैं? ये सवाल किया है। अब आगे जवाब दे रहे हैं कि ये पारा नंबर 4 में वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इला आखिर को आयात कुतुब कहते हैं। हर नमाज के बाद 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर पढ़ना बाज़ अकाबिर से मनकूल है। इन्होंने ये जवाब दिया है अपने इस फ़तवे का। तो ये तो है फ़तवे की बात कि आयात कुतुब ये है, इन्होंने यहाँ बताई है, और अकाबिर से ये मनकूल भी है। इन्हीं की दूसरी किताब है एक मुजर्रब, और इसके अंदर भी दिया गया है। ये किताब ही मुजर्रबात महमूदिया है। इन्होंने वही फतवे की इबारत नकल की है, और यहाँ पूरी आयत वो ज़िक्र की है। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये सूरह आले इमरान की 126 नंबर की आयत है। इसको 7-7 मरतबा हर नमाज के बाद, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सब नमाज़ों के बाद 7-7 मरतबा पढ़ना है, और शुरू और आखिर में दुरूद पढ़नी है। ये आसान तरीका इन्होंने इसका दिया है। इसके अलावा मज़ीद 2 आयात और हैं जिन्हें आयत कुतुब में शुमार किया गया है। सूरह आले इमरान की 154 नंबर की आयत भी उसमें शुमार की है बाज़ बुज़ुर्गों ने। देखिए, ये किताब है बयाज़ मोहम्मदी, शेख मोहम्मद थानवी की किताब है, और यहाँ ये अपने मुजर्रबात में लिखते हैं, सुम्मा अनज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मी से लेकर अलैहिम बिज़ातिस सुदूर तक, ये पारा लन तनालु सूरह आले इमरान रुकू नंबर 7 पूरी एक आया कुतुब है, यानी आयात कुतुब जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। आमिलों ने इसके 25 ख़वास बयान फ़रमाए हैं। हालाँकि 25 से भी ज़्यादा ख़वास बयान फ़रमाए हैं। अच्छा, इसकी ख़ुसूसियत में से एक बात ये भी है कि ये आयत कुतुब जो होती है, इसके अंदर हरूफ तहज्जी के जितने हरूफ हैं वो सब आते हैं, और इसी तरीके से आमिल हर हरूफ की खसूसियात के एतबार से इसकी खसूसियत बयान करते हैं। वो अमलियात की किताबों में है, लंबी चौड़ी बात है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। यहाँ मखसूस और मोतबर और अच्छी चीज़ हम आपको बताएंगे जो आसान भी हो। तो जैसे ये किताब है, आपने इसमें देखा तो इन्होंने यहाँ बताया कि 25 खवास बताए हैं, हालांकि बाज़ इसके 28 बताते हैं और बाज़ इससे ज़्यादा भी बताते हैं। ये वाली यानी आयत है, तो इसके 11 खवास इस किताब के अंदर लिखे हैं। 11 खवास में से एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हज़रात सिर्फ़ किताब से तावीज़ देते हैं, सिर्फ़ किताब देखकर ख़तरात वाले अमल करने लगते हैं, बामौक्किल अमल करने लगते हैं, हाज़िरात के अमल करने लगते हैं। तो देखिए, किताबों के अंदर पूरी बात नहीं होती है। बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर पूरी बात नहीं दर्ज की गई, और बहुत सी ऐसी हैं जिनमें जानबूझकर नहीं दर्ज की गई, क्योंकि वो आमिलीन के लिए लिखी गई हैं, और उसूल अमलियात से आमिलीन वाकिफ़ होते हैं, सिर्फ़ उनको अमल बताना होता है। इसीलिए उन्होंने उसके अंदर उसूल नहीं लिखे, सिर्फ़ अमल को लिख दिया। बहुत सी वजूहात रही हैं, वो एक अलग मसले की बात है। तो हम यहाँ देखिए एक इसकी मिसाल आपको देकर दिखाते हैं। इन्होंने अव्वल यानी इसके ख़वास में से पहला ख़वास ज़िक्र करते हुए ये फ़रमाया है कि अव्वल ये है कि ये हर रोज़ 40 बार बाद नमाज़ फ़जर पढ़ के जो कुछ मुराद अल्लाह से माँगेगा मिलेगी। अब
انہوں نے یہاں یہ تو لکھ دیا کہ ہر روز، مقدار بھی لکھ دی، 40 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کتنے دن تک پڑھنا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آدمی اپنے قیاس سے جتنے دن تک چاہے وہ پڑھے گا، کوئی 20 دن پڑھے گا، کوئی 21 دن پڑھے گا، کوئی 11 دن پڑھے گا، کوئی 7 دن پڑھے گا، لیکن انہوں نے نہیں لکھا ہے کہ کب تک پڑھنا ہے۔ اگر مراد پوری نہ ہو تو کب تک اس کو پڑھتے جانا ہے، یہ یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری جو کتابیں ہیں، کیونکہ ایک عمل کے لیے بہت سی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ماہرین سے معلوم کرنا پڑتا ہے، اہل اللہ ربانیین کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اپنی جوتیاں گھسنی پڑتی ہیں، زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر فن میں کچھ آدمی کو مہارت حاصل ہوتی ہے اور اس کی روحانیت ترقی کرتی ہے اور نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ یہ دیکھیے، بس انہوں نے اتنے پر بات ختم کی ہے، کیونکہ وہ جن لوگوں یہ کیونکہ ایک ڈائری سے اس کا ترجمہ کیا گیا، وہ ان کی پرسنل ڈائری تھی جس سے یہ کتابوں کے عمل لیے گئے ہیں، تو اس لیے اس میں اشارہ ہی صرف وہ لکھتے ہیں۔ دوسری چیز، اب یہاں دیکھیں گے، دوم، جس کا جس کا کسی حاکم یا بادشاہ سے کوئی کام اٹکا ہوا ہو اور اس کا ہونا مشکل معلوم ہوتا ہو، تو 2 رکعت نماز نفل بنیت قضائے حاجت، یعنی اپنی ضرورت پوری ہو جائے، پڑھ کر اس آیت کو اسی مصلے پر 30 بار پڑھے اور مصلے پر دم کر کے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، مراد بر آئے گی۔ کتنے دن عمل کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کب تک کرتے رہنا ہے؟ نہیں بتایا گیا، مقدار عمل کی بتا دی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی اس کے خواص آگے ذکر کیے گئے ہیں۔ اب بتانا یہی مقصد تھا کہ رجوع کس لیے ضروری ہے۔ آدمی سوچتا ہے 150 200 روپے کی کتاب ہم بھی خرید لیں گے اور ہم بھی عامل بن جائیں گے، تو صرف کتاب سے پوری رہبری ہونا ذرا مشکل ہے۔ جیسے صرف کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا اور صرف کتاب پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بنتا، بلکہ ماہر انجینئر جو ہوتے ہیں ان سے اس کو پڑھنا سمجھنا ہوتا ہے، نہیں تو وہ غلط بھی سمجھ جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اسی نقصان کا جو ہے وہ شکار ہوئے بیٹھے ہیں۔ بعض عاملین تو ایسے ہیں کہ وہ خود مریض تھے اور اپنا علاج کراتے کراتے خود عامل بن گئے اور لوگوں کا علاج شروع کر دیا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو علاج کرتے کرتے خود مریض بن گئے۔ ایسے بہت فون آتے ہیں۔ بہرحال جس کی سمجھ میں بات آئے اس کے لیے ہے۔ دیکھیے، ایک نہایت قیمتی کتاب جس کا میں نے ابھی کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا، تعلیم تصوف و جوہر عملیات، کیونکہ ہمارے یہ عملیات ہیں تصوف سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک بزرگ کے پاس سے جو ہے گئے تھے اور ان کی ویڈیو ڈالی بھی تھی، اور اس ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو عاملین ہیں خود ہی اپنی ایک دنیا بنا کر الگ اس میں نہ رہنے لگیں، بلکہ اپنے بڑوں سے جڑے رہیں۔ جو ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی پھلدار رہے گی، یہ مقصد تھا، تاکہ روحانی نسبتیں جو منتقل ہوتی ہیں یہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگوں کے شاید وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس لیے ڈالی گئی ہے اور کیوں ڈالی گئی ہے۔ تو اصل ہماری جو روحانیت کی یہ لائن ہے عملیات کی، یہ تصوف سے جڑی ہوئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے یہاں سے کورس بھی کرا رہے ہیں، اجازتیں بھی دے رہے ہیں، وہ خود کسی سے بیعت بھی نہیں ہے، نہ انہیں تصوف کی لائن کی اجازتیں ہیں، اور بالکل وہ اس سے جو ہیں دور ہیں تصوف سے، اور عملیات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو روحانی عملیات ہے یہ تو تصوف سے جڑتی ہے، اور جو شیطانی سپلی لائن کے عملیات ہیں وہ جا کر ادھر شیطانوں سے جڑتی ہیں، وہ گویا ایک طریقے سے وہ شیطانوں سے بیعت ہوتے ہیں، تو تبھی ان کی جو ہے قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ یہ لمبی بات ہے اس سلسلے کی، کیونکہ یہاں اس ویڈیو کے اندر ہمیں آیات قطب بتانا مقصود ہے۔ تو دیکھیے، اس کتاب کے اندر بھی یہ عمل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں دیا ہے آیات قطب۔ انہوں نے بھی یہی آیت ذکر کی ہے، ثم انزل علیکم سے بذات الصدور تک، یہ پوری ایک آیت ہے۔ اس آیت شریفہ کے بے حد فوائد ہیں اور بے حد طریقے ہیں، یعنی اس کے طریقے بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ بہت ہی جامع طریقہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مولانا امیر باز خان صاحب کے خلیفہ ہیں، اور یہ میاں ولی محمد صاحب ہیں۔ ان کا انتقال سن 1958 میں ہوا ہے، اور اس کتاب کو بھی تقریباً 100 سال کا زمانہ ہو گیا لکھے ہوئے، اور اس سے بھی پہلے کے یہ ان کے جو حضرات گزرے ہیں، اس کا جیسے کہ شجرہ ہمارے پاس ہے پورا سلسلہ، وہ ہم نے دکھایا بھی ہے ویڈیو کے اندر۔ تو یہ کتاب بزرگوں کی آزمائی ہوئی ہے اور ایک بڑی جماعت کی آزمائی بھی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں جو جو یہ طریقہ لکھیں گے اور جو یہ بات بتائیں گے وہ بہت مضبوط ہوگی۔
لیکن افضل اور سیدھا طریقہ اس کا یہ ہے، دیکھیے افضل اور سیدھا طریقہ یہ ہے کہ بے پرہیز، یعنی نہ تو ترک جلالی کرے، نہ جمالی کرے، اور نہ کوئی ترک حیوانات ہو۔ بے پرہیز سے مراد یہ ہے۔ ہاں، اصول شریعت کی پابندی اور اس کا پرہیز، سچ بولنا وغیرہ یہ ضروری ہوتا ہے عاملین کے لیے۔ یہ ہر چیز کسی عمل میں چاہے اس شرط کو ذکر کریں نہ کریں، لیکن یہ ہمیشہ لازم رہتا ہے، ایک مومن کے لیے بھی لازم ہے پرہیز۔ تو بے پرہیز 41 روز 41 بار، دیکھیے انہوں نے دونوں بات دی ہے، اس کتاب میں آ کر یہ بات پوری ملی ہے، وہاں صرف مقدار تھی، دن نہیں تھے۔ اب دن اپنے اندازے سے کرنا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ 41 روز 41 بار پڑھے، یعنی یہ اس کی زکوٰۃ ہے، چھوٹی زکوٰۃ ہے۔ پھر 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، روزانہ کی بھی مقدار دی۔ یہ ایک مکمل کتاب کی اچھی خصوصیت کی بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا بھی پورا طریقہ دیا جائے، اس میں پرہیز کے بارے میں بتایا جائے، روزانہ کی مقدار کیا رہے یہ بتائی جائے۔ میں نے جیسے کہ کہا تھا یہ کتاب بہت ہی مضبوط ہے۔ تو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، اول آخر درود شریف یازدہ یادہ، یعنی 11 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف اس کے شروع اور آخر میں ضرور پڑھے۔ یہ انہوں نے اس کو ضرور تاکید کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ایک طریقہ تو اس کے یعنی زکوٰۃ کا یہ ہو گیا کہ 41 مرتبہ 41 دن تک شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بلا پرہیز اس کو پڑھا جائے تو آدمی اس کا عامل بنے گا۔ اجازت اپنی جگہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ کتاب عمومی چھپنے والی کتاب نہیں تھی، یہ انہی لوگوں کے پاس ہوتی تھی جنہیں وہ اجازت وغیرہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کو با پرہیز، یعنی پرہیز کے ساتھ، اب یہ اس سے تھوڑا بڑا طریقہ ہے، یہ بڑی زکوٰۃ ہے۔ با پرہیز 313 بار روزانہ 41 روز پڑھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 313 مرتبہ تو روزانہ پڑھنے کی یہ مقدار ہے وظیفے کی، اور 41 دن تک پڑھنا ہے۔ پھر 41 بار روزانہ پڑھتا رہے۔ 313 تو عمل کے دوران رہے گا، اور اس کے بعد روزانہ کی مقدار جو رکھی جائے گی وہ 41 مرتبہ رکھی جائے گی۔ درود اس میں بھی شروع میں لگانا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، تو یہ طریقہ، دو طریقے ہم نے اس کے زکوٰۃ کے بتلا دیے ہیں اور آپ کو دکھلا بھی دیے ہیں۔ ایک اس کا خطرہ بھی ہم بتا دیتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں انہوں نے اسی کا باموکل والے کا ذکر کیا ہے، اور پھر آخر میں یہ جو بتانے کی بات ہے، آیات قطب کی زکوٰۃ فتوحات رزق و تسخیر خلائق میں اکثیر ہے، میرا چند مرتبہ ارادہ ہوا کہ اس کی زکوٰۃ دوں، مگر موانع پیش آتے رہے۔ ایک روز خواب میں حضرت اقدس والد صاحب قبلہ مصنف رسالہ حاضہ بیاض محمدی قدس سرہ کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں، میاں محمد عمران خیال کو چھوڑ دو، آیات قطب کا عمل تو پورا ہو جائے گا مگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس روز سے میں نے اس کا خیال دل سے دور کر دیا۔ تو آیات قطب جو حصار قطبی کے نام سے مشہور ہے، اس کے چکر میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں تو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ یہ ان کے بیٹے تھے جن کو یہ کہا انہوں نے، اور یہ مصنف کی بات انہوں نے اس میں نقل کی ہے کتاب کے اندر۔ یعنی اس کتاب میں دو لوگ ہیں، ایک ترجمہ کرنے والے ہیں، ایک صاحب کتاب ہیں۔ تو بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ کتابیں پیش کی اور یہ چیزیں بتائیں، آپ کی سمجھ میں آئے تو بہت اچھا، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو بس اتنا مشورہ دیں گے کہ اس لائن سے پھر دور رہیں۔